बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब में इसराइली एजेंट बैफल और उसके साथी को ख़त्म करने के बाद अपने साथियों की हिफाजत के लिए मैंने अपने तौर पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जेसीओ सिपाहियों और रज़ी की मैंने 6-6 घंटे की ड्यूटी लगाई कि वह अपार्टमेंट के बाहर गश्त करें। अगर कोई मशकूक गाड़ी नज़र आए तो उसका रंग और नंबर वगैरह नोट कर लें। इसी तरह अगर कोई मशकूक आदमी नज़र आए तो उसे भगा दें। इसके अलावा मैंने कर्नल नबील को फ़ोन किया कि मोसाद की तरफ से ख़तरे के पेश नज़र हमें अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अपनी हिफाजत हम खुद कर सकते हैं, मगर फिर आपने कहना है कि हमने सऊदी कानून की खिलाफ वर्जी की है। नबील ने कहा कि मैं तुम लोगों से खुद मिलने के लिए आ रहा हूँ और बाकी बातें जुबानी होंगी। शाम को जब नबील आया और रस्मी अलैक सलैक के बाद चाय के दौरान मैंने फिर हिफाजती गार्ड्स की बात की, नबील मुस्कुरा दिया और बोला, आपको हिफाजती गार्ड्स की क्या ज़रूरत है? आप तो खुद आगे बढ़कर लोगों को ख़त्म कर रहे हो जिनसे आपको ख़तरा है। कर्नल नबील, हम अपने ज़ाती दुश्मनों को ख़त्म नहीं करते, बल्कि उनसे दो दो हाथ करते हैं जो सऊदी अरब में रिंग बनाकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जवाब सुनकर नबील बोला, बिल्कुल ठीक कहा। आपके जुम्बा में 2 फ़लस्तीनी और एक फ़लस्तीनी लड़की को हलाक करने की भी शायद वजह यही थी। हर जासूस का लास्ट अंजाम यही होता है। हम तो गलाजत साफ कर रहे हैं जो मोसाद के एजेंटों ने सऊदीया में फैला रखी है और जिसकी बदबू आप तक नहीं पहुंचती। जुम्बा में 2 फ्लैटों में फ़लस्तीनी लबादा ओढ़े 2 इसराइली और एक गैर मुल्की लड़की का अंजाम हुआ है। इससे तो आप बाखबर हैं, लेकिन जो ट्रांसमीटर नाकारा कर दिया उसका तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। नबील ने लाजवाब होकर कहा, आपके लिए एयरफोर्स की गार्ड का भी इंतजाम कर दिया गया है और आज शाम से एयरफोर्स के 4 जवान 24 घंटे यहाँ तैनात रहेंगे। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जितना वक्त भी सऊदी अरब में गुजारेंगे आराम सुकून से गुजारेंगे और कमांडर इन चीफ से मुलाकात के बाद जल्द ही सऊदी अरब को हैदराबाद कह देंगे। इन गार्ड्स को आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लिहाजा आप और आपके साथी जब भी अपार्टमेंट से बाहर जाएंगे आपकी हिफाजत के लिए अपनी गाड़ियों में आपके पीछे जाएंगे। मैंने करहत लहजे में कहा, कर्नल नबील, हमारी हिफाजत की आड़ में आप हमारी नकलो हरकत पर नज़र रखना चाहते हैं। हमें इस तरह की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। हमारे इल्म या ला इल्मी में अगर ऐसा कोई काम किया गया तो मैं ना सिर्फ कमांडर इन चीफ से इसका एहतजाज करूंगा, बल्कि उन मुल्क दुश्मनों की कार्रवाइयों का भी उनसे जिक्र करूंगा जिनका इल्म होने के बावजूद आप उनसे उसकी चश्मपोशी कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर नबील झाग की तरह बैठ गया। ये तो हमने आपके हिफाजती नुक्ता नज़र से काम किया था। अगर आपको ये मंजूर नहीं तो मैं गार्ड कमांडर को कह दूंगा कि वो आपके हर हुक्म की तामील करे और जिस तरह आप चाहें उनसे काम लें। नबील 2 घंटे हमारे साथ गुजार कर वापस चला गया। रात 8 बजे गार्ड्स कमांडर ने आकर मुझे रिपोर्ट दी और कहा कि आप किस तरह जवानों को डिप्लाई करना चाहते हैं। आप जो भी आर्डर देंगे वही मैं अगली शिफ्ट वालों को पास कर दूंगा। मैंने गार्ड कमांडर को कहा कि हमारे अपार्टमेंट के इर्द गिर्द कोई मशकूक गाड़ी या शख्स दिखाई दे तो उसे चेक करें। हर गार्ड की ड्यूटी के दौरान मेरा एक आदमी उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो इस लैंड में रहने वालों और बाहर से आने वालों में तमीज़ कर सकते हैं। कर्नल नबील ने 2 दिन बाद फ़ोन करके मुझे ये मुजदा सुनाया कि परसों दिन 11 बजे कमांडर इन चीफ से मुलाकात का वक़्त तय किया गया है। नबील ने यह भी कहा कि मैं उसकी तारीफ और कारकर्दगी में चंद फिक्रे कहना भूल ना जाऊं। दूसरे रोज़ मैं, मुजम्मल, इमरान और कैसर तैयार होकर महल पहुंच गए। सिक्योरिटी रूम में कर्नल नबील पहले से बैठा हमारा मुंतज़र था। ठीक 11 बजे मुझे अंदरूनी वेटिंग रूम में पहुंचा दिया गया, जहां एक अमरीकी और एक स्विस पहले से बैठे हुए थे। उनसे हेलो हाय के बाद तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि अमरीकी किसी असलहा साज कंपनी का डायरेक्टर है और स्विस स्विट्ज़रलैंड के किसी बैंक का मैनेजर था। थोड़ी देर बाद पहले अमरीकी और फिर चंद मिनटों बाद स्विस मैनेजर को अंदर बुला लिया गया। तकरीबन 20 मिनट बाद दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले और बाहर चले गए। उनकी मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि दोनों की डील कामयाब हुई है। उनके जाने के चंद मिनटों बाद मुझे मुलाकाती रूम में ले जाया गया। कमांडर इन चीफ पहले मुलाकातियों से मुलाकात के बाद खुद भी मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे कि अमरीकी से फरसुदा असलहा की डील और स्विस मैनेजर से बात करने के बाद उनके अपने अकाउंट में भी भारी रकम जाने के इम्कानात बन गए थे और इस तरह कमांडर इन चीफ के बैंक बैलेंस में भी खातर खा इजाफा के चांस बन गए थे। कमांडर इन चीफ से मेरी मुलाकात 15 मिनट तक जारी रही। कमांडर इन चीफ ने
میرا اور میرے ساتھیوں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے 3 سینئر ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جناب ان کو ملاقات کا شرف عطا کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ شہزادہ اچھے موڈ میں بیٹھا تھا، اس نے خادم خاص کو بلا کر کہا کہ اس کے تینوں ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ ساتھیوں کے وہاں آنے تک میں نے کرنل نبیل کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ کرنل نبیل کے تعاون کی وجہ سے ہمیں اپنا مشن پورا کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوئی، اور وہ بھی اس وقت سیکیورٹی آفس میں بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں جس فوج کا کمانڈر ہوں ان کی کارکردگی سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنے دوسرے خادم کو کرنل نبیل کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ میرے ساتھیوں کے اندر آنے اور تعارف کے بعد جب ہم شاہی قہوہ پی رہے تھے تو کرنل نبیل بھی پہنچ گیا۔ اس نے سیلیوٹ کیا لیکن اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شہزادے نے کرنل نبیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نبیل، تمہاری اتنی تعریف کی گئی ہے کہ میں تمہیں فوراً بریگیڈیئر کے لیے پروموٹ کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ تم اس نئے عہدے کے ساتھ اپنی کارکردگی کو بہتر کرو گے اور نبھاؤ گے، اور ملک کے دشمنوں کا سراغ لگانے اور انہیں ختم کرنے کے لیے ہمیں دوستوں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ تمہاری ترقی کے آرڈر میرا سیکیورٹی چیف ابھی تمہیں دے گا۔ کرنل نبیل کی اب خوشی سے بانچیں کھل رہی تھیں۔ اس نے شہزادے کو زوردار سلیوٹ مارا اور واپس چلا گیا۔ میں نے شہزادے کو بتایا کہ مزمبل بنگلہ دیشی فوج میں فل کرنل اور عمران فل میجر ہے، اور دونوں حاضر سروس ہیں، اور کیسر ایک بھارتی مسلمان ہے، اور یہ میرے ساتھ بھارتی اور اسرائیلی جاسوسی کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے فی سبیل اللہ بغیر کسی لالچ کے میرے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ہیں، اور میرے باقی ساتھی بھی اسی جذبے کے ساتھ میرے ساتھ ہیں۔ شہزادہ سن کر بہت خوش ہوا۔ ہمیں رخصت کرنے سے پہلے اس نے ہمارے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر کامیابی کی دعا مانگی، اور مجھے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے ایک ایک تحفہ پیکٹوں کی صورت میں سیکیورٹی آفس میں پڑا ہے، اسے جاتے وقت لے لیں۔ سیکیورٹی روم میں نبیل اپنی ترقی کے آرڈر لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ذرا بلند آواز میں کہا، بریگیڈیئر نبیل، آپ کو ترقی بہت بہت مبارک ہو۔ نبیل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے معانقہ کیا اور کہا کہ کل شام کانٹیننٹل ہوٹل میں کھانا اس کے ساتھ کھائیں، اس دعوت میں اس کے کئی فوجی افسر بھی شامل ہوں گے۔ ہمارے پیکٹ ہمارے حوالے کیے گئے اور ہم نبیل اور سیکیورٹی چیف سے رخصت ہو کر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گئے۔ اس بار تحفے میں پہلے سے 2 گنی رقم یعنی 66 لاکھ ریال تھی، جسے میں نے سب ساتھیوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ اس وقت ہم نے ایک اور فیصلہ کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی شہید ہو جائے تو اس کا جسد حق کی بجائے وطن واپس لے جانے کے وہیں دفن کر دیا جائے، اور اس کے حصہ کی رقم اس کے ورثاء تک پہنچا دی جائے۔ سب نے اپنے اپنے ایڈریس اور ورثاء کے نام لکھ کر میرے حوالے کر دیے۔ میں نے بھی اپنی والدہ کو اپنا وارث ٹھہراتے ہوئے اپنا ایڈریس لکھ کر شامل کر دیا۔ ان سب کی ہم نے 22 کاپیاں بنوائیں اور 11 کاپیوں کا ایک ایک سیٹ ہر ساتھی کو دے دیا۔ یہ کام اس لیے کیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہ تھا کہ ہم میں سے کتنے کب کہاں شہید ہو جانے ہیں۔ اگلے روز ہم نے ریالوں کو امریکی ڈالرز میں تبدیل کروا لیا۔ میرے، سیما اور ماہا کے سوا باقی سب نے اپنے پاس 5-5 ہزار ڈالر رکھ کر باقی رقم کے ڈرافٹ بنوا کر اپنے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیے۔ ماہا اور سیما کے چونکہ کوئی ورثاء نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی رقم جدہ میں ہی اپنے اکاؤنٹ میں کھلوا کر جمع کروا دی۔ رات کو ہم بریگیڈیئر کرنل کے پرتکلف ڈنر میں شریک ہوئے۔ اس کے 2 روز بعد ہم الوداعی عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ہم سب نے دل کھول کر دعائیں مانگی اور اللہ رب العزت سے اپنی اپنی حاجات بیان کی، اور ہمیں یقین تھا کہ وہ سب ضرور پوری کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، کریم ہے اور بہت پیار کرنے والا ہے۔ اب سعودی عرب میں ہمارا کوئی کام نہ تھا۔ پروگرام کے مطابق اب ہمیں کراچی پہنچ کر تہران کے لیے فلائٹ پکڑ دی تھی۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران تقریباً ہر ہفتے حاجی مستان، یوسف پٹیل اور عمر خان سے فون پر رابطہ کرتا رہا۔ خنسا سے بھی 3-4 بار بات ہوئی تھی۔ میں بینکاک میں خنسا کے نمائندے کو فون کرتا اور وہ مجھے وقت دے دیتا کہ خنسا خود مجھ سے بات کرے گا۔ چنانچہ خنسا 2 یا 3 گھنٹے کے فرق کے بعد کال کر لیتا۔ سب کی خیر و عافیت کے بعد اس کی تان بس اسی بات پر ٹوٹتی کہ میں اور میرے ساتھی اپنے مشنوں سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ کام کریں۔ اب میں نے خنسا کو کہا کہ ہم ایران جا رہے ہیں اور ہمارے پاس
خاصا اسلحہ بھی جمع ہو گیا ہے، لیکن ہم بذریعہ جہاز پہلے کراچی پھر تہران جائیں گے، اس لیے ہمیں تمام اسلحہ اب سعودی عرب میں ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اگر وہ تہران میں ہمیں اسلحہ مہیا کر دے تو ہماری بہت بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خنسا نے کہا کہ وہ ابھی عمر خان سے رابطہ کرتا ہے اور وہی تہران میں اسلحہ کا بھی بندوبست کر دے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی عمر خان کا فون آ گیا اور ناراضگی والے لہجے میں بولا، خنسا کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جب سعودی عرب میں تمہیں اسلحہ دلوا سکتا ہوں تو تہران میں کیوں نہیں دلوا سکتا؟ میں ابھی ریاض میں عبدالخالق کو فون کرتا ہوں، وہ بذریعہ ہوائی جہاز تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ تم سے سارا اسلحہ لے کر بذریعہ سڑک دمام بھجوائے گا، جہاں سے اسلحہ تہران پہنچ جائے گا۔ وہ تمہیں خود بتا دے گا کہ تہران میں اسلحہ کب، کہاں اور کون تم تک پہنچائے گا۔ جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں چھوٹی موٹی رنجشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عمر بھی اسی بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ اب ہمارے درمیان کچھ چھپا نہیں تھا تو پھر خنسا کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسی شام جدہ ایئرپورٹ سے عبدالخالق نے مجھے فون کیا۔ میں نے عمران اور کیسر کو اسے لانے کے لیے ایئرپورٹ بھیجا۔ عبدالخالق نے ہمارے اپارٹمنٹ میں آ کر 2-3 لوکل فون کیے اور تقریباً 3 گھنٹے بعد ایک لینڈ کروزر ہمارے اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس دوران ہم نے اپنا سارا اسلحہ 4 سوٹ کیسوں میں پیک کر دیا۔ لینڈ کروزر پر ہلٹن ہوٹل کا نام اور مونوگرام بنا ہوا تھا اور اس میں کچھ سامان پہلے سے موجود تھا۔ ہمارے سوٹ کیسوں پر بھی ہلٹن ہوٹل کے سٹیکر لگا دیے گئے اور لینڈ کروزر دمام کے لیے روانہ ہو گئی۔ عبدالخالق نے مجھے کہا کہ آج سے ٹھیک 8 روز بعد تہران میں ہلٹن ہوٹل کے جنرل مینیجر البرٹ سے ملوں اور اس کا ہاتھ البرٹ کو دے دوں، وہ 4 سوٹ کیس میرے حوالے کر دے گا۔ عبدالخالق نے کہا کہ میں البرٹ سے اپنے مشن کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کروں اور نہ ہی اسے بتاؤں کہ ان سوٹ کیسوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ امریکی ہے۔ سام پر تو اعتبار کیا جا سکتا ہے مگر کسی امریکی پر ہرگز اعتبار مت کرنا۔ اسی رات عبدالخالق ریاض روانہ ہو گیا۔ آئندہ 2 روز میں ہم نے اپنی گاڑیاں نیلامی والی جگہ پر لے جا کر سیل کر دی۔ اس سے اگلے روز PIA میں ہمارے لیے کراچی کے لیے سیٹیں بک تھیں۔ اگلے روز شام 4 بجے ہم اپنا سامان ٹیکسیوں میں رکھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپارٹمنٹ کی چابیاں مالک کو لوٹا دی تھی، فرنیچر وغیرہ بھی مالک مکان کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ رخصتی کے وقت نبیل ملنے آیا، ہم نے اسے کراچی جانے کا بتایا۔ اس نے ہمیں خوش دلی سے الوداع کہا۔ ہم سب نے اپنے اپنے اکاؤنٹ جدہ کے بینک میں ہی رہنے دیے۔ باقی ساتھیوں نے 10-10 ہزار ڈالر جبکہ میں نے 50 ہزار ڈالر ساتھ لیے، کیونکہ سعودی عرب میں ہماری رقوم محفوظ تھیں اور ہم جب اور جہاں سے چاہتے اپنی رقم ٹرانسفر کروا سکتے تھے۔ PIA کے جہاز نے تقریباً 4 گھنٹے کی فلائی کے بعد ہمیں کراچی پہنچا دیا۔ ایئرپورٹ سے سیدھے ہم میٹروپول ہوٹل آئے اور 10 کمرے بک کروا لیے، کیونکہ اکرم اور دین محمد سپاہیوں نے ایک ہی کمرے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب میں پاکستان میں تھا اور ہر انسان کی طرح مجھے بھی اپنا گھر، والدہ اور بچے کی بڑی یاد ستانے لگی۔ 1.5 گھنٹے کی جہازی پرواز کے بعد میں 6 گھنٹے مزید ٹیکسی میں سفر کر کے گھر پہنچ سکتا تھا اور اپنی انتظار کرتی ماں اور اپنے معصوم بیٹے شجاع سے مل سکتا تھا، جو باپ کی زندگی میں ہی ایک یتیم بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن جو ہی مجھے اپنی ستم زدہ ماں اور اس پر ظلم کرنے والی اپنی بیوی کا خیال آتا تو میں ڈر جاتا۔ قارئین کرام، میری ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنے وطن پاکستان کے دشمن جو اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ ابھی کر رہے تھے، میں نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں ختم کر دیا اور میں یہ کھیل برسوں سے کھیل رہا تھا۔ اسلحہ مجھے ہاتھ میں پکڑنے کی اس طرح عادت پڑ گئی تھی کہ سوتے ہوئے بھی میرا دایاں ہاتھ ایسی پوزیشن میں رہتا تھا جیسے اسلحہ پکڑا ہوا ہو۔ کسی انسانی زندگی کو ختم کرنے کا مجھے احساس بس اتنی دیر تک ہی رہتا جتنی دیر میں ایک سگریٹ پیا جاتا ہے۔ نہتے ہاتھوں بھی میں کسی تندرست اور توانا شخص کو محسوس نسیں دبا کر ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے بس یہی خوف گھر جانے سے باز رکھ رہا تھا کہ میرے ہوتے میرے گھریلو حالات میری برداشت سے باہر ہو گئے تو پھر میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں گا اور کہیں میرے ہاتھوں اس ہرافہ اور اس کے حامیوں کی لاشیں نہ گر جائیں۔ ایسی صورت میں میرے جیسا بے منزل مسافر گھر کی ان راحتوں کو جو محض خواب اور آرزو بن کر رہ گئی تھی انہیں حقیقت بنا دیکھتا تو میرے لیے واپس لوٹنا ناممکن ہو جاتا، جبکہ میرے ساتھی کراچی میں میرا انتظار کر رہے ہوتے۔ انہی سوچوں میں 2 دن گزر گئے اور میں نے بالآخر اپنی حیریت کا ایک خط اپنی والدہ کو لکھا اور ساتھ 1.5 لاکھ کا رجسٹرڈ ڈرافٹ بنوا کر بھیج دیا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میری والدہ زندہ ہے یا نہیں۔
میں نے اپنے گاؤں کے نزدیکی قصبے کے ایک بینک میں ملازم اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے کہا کہ میری والدہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ زندہ ہے، اور مزید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میں نے فون کاٹ دیا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ والدہ زندہ ہے۔ اس رشتہ دار کے آخری لفظ، لیکن اس سے آگے مجھ میں سننے کی تاب نہ تھی۔ کراچی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سونیا اور اس کی والدہ کو ملنے کے لیے گیا۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ کراچی میں لینڈنگ سے اگلے روز ہی رضی اپنی بیوی کو ملنے چلا گیا تھا، اور بعد دوپہر وہ اپنی وائف کو اپنے ساتھ ہوٹل میں ہی لے آیا تھا۔ سونیا اپنی والدہ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ سونیا کے لیے ہم سب نے تحائف لیے۔ اس کا کون تھا جو اس کے لیے تحفے لے کر جاتا؟ تحفے لیتے وقت پھر مجھے اپنے بیٹے شجاع کا خیال آ گیا، جو اس انتظار میں ہوگا کہ ابو آئیں اور میرے لیے ڈھیر ساری چیزیں لائیں گے، لیکن ایک خاردار دیوار میرے بیٹے اور میری والدہ کے درمیان حائل تھی، جس نے ہم تینوں کی زندگی کو خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ کراچی میں 5 دن قیام کے بعد ہم تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ ٹائم کے بعد جہاز تہران ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ اس وقت کے اور آج کے ایران میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ رضا شاہ پہلوی کا دور تھا۔ تہران کو مشرق کا پیرس کہتے تھے۔ بادشاہ نے ایران کو صنعتی لحاظ سے مغرب کا ہم پلہ بنانے کی ٹھان رکھی تھی۔ 14 سال سے 40 سال تک کی خواتین کے لیے اسکرٹ پہننا لازمی تھا۔ تمام بڑے ہوٹلوں میں زن و مرد اکٹھے ناچتے گاتے اور ہر قسم کی بےہودگی کرتے دکھائی دیتے تھے۔ سرے عام بوسو کنار کرنا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں سور کا گوشت سرے عام پکتا اور کھایا جاتا تھا۔ دنیا کی بہترین شرابوں سے دکانیں بھری اور سجی رہتی تھی۔ مسلمان عورتوں کی شرم و حجاب محض داستانوں میں تھی، لیکن عوام کی اکثریت بھوک اور بے سر و سامانی کا شکار تھی۔ ایران کا تیل دنیا بھر میں بہترین سمجھا جاتا تھا۔ امریکی، برطانوی اور اٹلی کی مہنگی ترین کاریں تہران کی سڑکوں پر دوڑتی پھرتی تھیں۔ شہر کے وسط میں امریکی سفارتخانہ بذات خود ایک چھوٹا سا شہر دکھائی دیتا تھا۔ دنیا بھر کی حرافات اس شہر میں یکجا ہو چکی تھی۔ تہران میں شمران کے علاقے میں شاہی محلات اور عمرا کی ایسی عالی شان رہائش گاہیں تھیں کہ ان پر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ یقین جانیے رؤساء کے محلات میں 50-60 قبریں ہونا معمولی بات تھی۔ اتنے وسیع کمپاؤنڈ کے سینکڑوں ایکڑ میں پھیلے ہوئے باغات، صاف پانی کی نہریں، پھولوں کے تہتے، اور رات کو ان باغوں میں جلتے رنگ برنگ کمکمے عجب سما باندھتے تھے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا تھا، اور ایران میں خونی انقلاب کے آنے کی یہی وجہ بنی۔ تہران میں ہم شیرٹن ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہ خاصا مہنگا اور 5 سٹار ہوٹل تھا۔ 3 روز کے بعد ہم نے ایک بڑا گھر کرائے پر لے لیا۔ مکان لینے کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، ہوٹل کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور کھانا بھی بہت مہنگا اور مغربی طرز یا پھر ایرانی طرز کا، بغیر نمک مرچ کے۔ پاکستانی کھانوں کے پورے شہر میں 2 یا 3 ریسٹوران تھے، لیکن وہ بھی ہمارے ہوٹل سے خاصے فاصلے پر تھے۔ دوسری وجہ، ہم 11 آدمیوں کا بلا وجہ ہوٹل میں طویل قیام ہوٹل انتظامیہ، پولیس اور ایرانی جاسوس ایجنسی کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ شیرٹن ہوٹل امریکی اور غیر ملکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم 11 ایشیائی غریب ممالک کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہوٹل انتظامیہ ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔